अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की स्टोरी जो है मेरा रावलपिंडी से फराज भाई ने भेजी है, जो उनके दोस्त के साथ वाक़या पेश आया। तो सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। वीडियो की तरफ जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जितने लोग नए हैं मेरे चैनल पे, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। कैप्टन उमर की पोस्टिंग एक सुनसान पहाड़ी बेस कैंप में हुई थी। पहाड़ों की सर्दी और खामोशी ने इसे पहले दिन ही अजीब सा एहसास दिया। बेस कैंप में सिर्फ चंद सिपाही मौजूद थे और ज़्यादातर इलाके में धुंध छाई रहती थी। उमर की ड्यूटी रात के वक्त गश्त करना थी, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक समझी जाती थी। कैंप के जवानों ने इसे पहली रात एहतियात से गुजारने का मशवरा दिया। रात को पहाड़ों में गश्त करते हुए इसे दूर कहीं सरसराहट सुनाई दी। इसने टार्च की रोशनी वहां डाली, मगर वहां कुछ नज़र नहीं आया। अचानक इसकी वायरलेस पर एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। यहाँ से चले जाओ। आवाज़ धुंधली थी, मगर वाज़िया सुनाई नहीं दे रही थी। उमर ने वायरलेस चेक किया, मगर लाइन बिल्कुल खामोश थी। अगली रात उमर ने अपनी जीप में गश्त शुरू किया। एक पहाड़ी रास्ते पर जाते हुए इसने दरख्तों के पीछे एक साया देखा। इसने अपनी बंदूक संभाली और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। साया रुक कर इसे देख रहा था, मगर इसका चेहरा वाजिया न था। जैसे ही उमर करीब पहुंचा, वो साया अचानक गायब हो गया। ज़मीन पर कुछ ताज़ा कदमों के निशान बने हुए थे, जो कहीं भी ख़त्म नहीं होते थे। उमर ने करीब जाकर मुआयना किया, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक हवा तेज़ हो गई और झाड़ियाँ ज़ोर-ज़ोर से हिलने लगीं। वायरलेस से एक और सरगोशी सुनाई दी, वापस चले जाओ। पसीने में शराबोर उमर ने बेस कैंप में वापस जाने का फ़ैसला किया। उमर ने बेस कैंप में मौजूद सिपाही जमशेद से इस जगह के बारे में पूछा। जमशेद ने बताया, कई साल पहले यहाँ एक फ़ौजी ड्यूटी पर था। बर्फ़ानी तूफ़ान के दौरान वो गायब हो गया और कभी वापस नहीं आया। कुछ लोगों का कहना था कि वो आज भी अपनी ड्यूटी पर मौजूद है। कई जवानों ने रात के वक्त इसी को वर्दी में गश्त करते देखा था, मगर जब वो पास पहुंचते तो वहाँ कोई नहीं दिखता। कुछ सिपाहियों ने वायरलेस पर भी अजीब सरगोशियाँ सुनी थीं। उमर को जमशेद की कहानी पर यकीन नहीं आया, मगर दिल में खौफ महसूस हुआ। इसने फैसला किया कि वो खुद हकीकत मालूम करेगा। अगली रात इसने तन्हा पहाड़ों में जाने का फैसला किया। उमर रात के वक्त अपनी जीप में बैठा और पहाड़ों की तरफ रवाना हुआ। रास्ता सुनसान था और हवा में सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी थी। जीप की हेडलाइट्स में दूर एक फौजी खड़ा नजर आया। इसके कपड़े पुराने और बर्फ में भीगे हुए लग रहे थे। उमर ने गाड़ी रोककर इसे आवाज़ दी, मगर वो खामोश खड़ा रहा। जैसे ही उमर ने दरवाज़ा खोला, वो शख्स धुंध में गायब हो गया। उमर ने इर्द गिर्द देखा, मगर कोई मौजूद न था। अचानक जीप के पिछले दरवाजे से हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर बैठा हो। उमर ने पलट कर देखा, मगर सीट खाली थी। पसीने में भीगे उमर ने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। वापस आकर उमर ने वायरलेस चेक किया, जो पहले ही खुला था। अचानक इसमें से एक अजीब सी सरगोशी गूंजी।
تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ عمر نے حیران ہو کر دوسرے سپاہیوں کو بلایا۔ جمشید نے وائرلیس ہاتھ میں لے کر سننے کی کوشش کی مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ جیسے ہی عمر نے دوبارہ وائرلیس پکڑا، سرگوشی پھر سنائی دی، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ دیر ہو جائے گی۔ عمر کے ہاتھ کانپنے لگے مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی دشمن کی چال بھی ہو سکتی ہے، مگر دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ اگلے دن عمر نے اس جگہ جانے کا فیصلہ کیا جہاں وہ سایہ دکھایا تھا۔ وہ دو سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا مگر وہاں کچھ غیر معمولی نہ تھا۔ اچانک برف میں ایک چمکتی چیز نظر آئی۔ عمر نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا تو وہ ایک پرانی فوجی کی شناخت پلیٹ تھی۔ اس پر ایک لاپتہ فوجی کا نام لکھا تھا جو سالوں پہلے غائب ہو گیا تھا۔ جمشید نے خوف زدہ ہو کر کہا، یہ تو وہی سپاہی ہے۔ عمر کو بھی جھرجھری سی آ گئی مگر وہ حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ اس نے پلیٹ کو اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اچانک ہوا کا ایک جھکڑ آیا اور برف تیزی سے گرنے لگی۔ تینوں سپاہی جلدی واپس کیمپ کی طرف بھاگے۔ کیمپ پہنچ کر عمر نے لاپتہ سپاہی کی پلیٹ کو غور سے دیکھا۔ اس پر نام لیفٹیننٹ فاروق لکھا تھا جو کئی سال پہلے گم ہو گیا تھا۔ جمشید نے بتایا کہ وہ بہت بہادر سپاہی تھا مگر پر اصرار طور پر غائب ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ آج بھی اپنی آخری ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ رات کو عمر کو نیند نہیں آئی اور وہ مسلسل پلیٹ کو دیکھتا رہا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کیمپ کے باہر کوئی قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے ٹارچ لی اور باہر نکل کر دیکھنے لگا۔ برف پر تازہ قدموں کے نشان موجود تھے مگر آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اچانک ایک تیز جھکڑ آیا اور کیمپ کے دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ عمر نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی مگر دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ عمر نے اگلی رات پہرا دینے کا فیصلہ کیا تاکہ حقیقت معلوم ہو سکے۔ آدھی رات کے قریب اسے دور کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنی بندوق سنبھال لی اور آہستہ آہستہ اس سمیت بڑھا۔ اچانک سامنے ایک دھندلا سایہ نمودار ہوا جو کسی فوجی جیسا لگ رہا تھا۔ عمر نے اسے مخاطب کیا مگر وہ خاموش کھڑا رہا۔ جیسے ہی عمر نے اس کی طرف بڑھنا چاہا وہ سایہ ہوا میں گم ہو گیا۔ زمین پر صرف جوتوں کے نشان باقی رہ گئے جو دور جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ عمر نے ان نشانات کا پیچھا کرنے کی کوشش کی مگر وہ اچانک ختم ہو گئے۔ واپس مڑتے وقت اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اگلے دن عمر نے پرانی فائلیں نکال کر لاپتہ سپاہیوں کی تفصیلات چیک کی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ لیفٹیننٹ فاروق کے علاوہ بھی کئی سپاہی غائب ہو چکے تھے۔ سب کی گمشدگی کا وقت رات کے پہرا دینے کے دوران تھا۔ ان سب کا ایک ہی مشترکہ نقطہ تھا، وہ سب پہاڑوں میں گشت کے دوران غائب ہوئے۔ عمر کو لگتا تھا کہ شاید یہ دشمن کا کوئی خفیہ ہتھ کنڈہ ہو۔ اس نے اپنے اعلیٰ افسران کو اطلاع دی مگر کسی کو اس بات پر یقین نہ آیا۔ افسران نے کہا یہ سب موسم کی سختی کی وجہ سے ہوا ہوگا مگر عمر کو یقین تھا کہ یہاں کچھ اور بھی چل رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کو دوبارہ گشت کرے گا مگر اس پر مکمل تیاری کے ساتھ۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آنے والی رات اس کی زندگی کی سب سے خطرناک رات ہونے والی تھی۔ رات کے وقت عمر اور اس کا ایک ساتھی سپاہی راشد گشت پر نکلے۔ وہ بیس کیمپ سے کچھ دور جا چکے تھے جب اچانک راشد رک گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں اور اس نے کانپتی آواز میں کہا، وہاں کوئی کھڑا ہے۔
عمر نے دیکھا کہ واقعی کچھ فاصلے پہ کوئی فوجی کھڑا تھا، مگر اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمر اور راشد نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچے وہ سایہ غائب ہو گیا۔ راشد پیچھے مڑنے لگا، مگر اچانک چیخ مار کر زمین پر گر گیا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر کہا، کسی نے مجھے دھکا دیا، مگر وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف برف پر راشد کے گرنے کے نشان تھے۔ عمر نے جلدی سے اسے اٹھایا اور دونوں تیز قدموں سے کیمپ کی طرف بڑھنے لگے۔ پیچھے انہیں ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، یہ ہماری جگہ ہے۔ عمر نے صبح ہوتے ہی اپنے اعلیٰ افسران کو یہ واقعہ رپورٹ کیا، مگر ان کا کہنا تھا یہ صرف دماغی تھکن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عمر نے ان سے درخواست کی کہ علاقے میں مزید فوجی بھیجے جائیں، مگر اسے جواب ملا کہ یہاں ایسا کوئی خطرہ نہیں اور وہ اپنی ڈیوٹی پر رہیں۔ رات ہونے سے پہلے عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ آج اکیلا باہر نکلے گا۔ اس نے اپنی بندوق تیار رکھی اور کیمپ کے دروازے سے باہر نکلا۔ ہوا میں سرگوشیوں کی آوازیں اب زیادہ واضح ہو گئی تھیں۔ ایک سایہ ایک چٹان کے پیچھے نظر آیا، جیسے کوئی چھپ رہا ہو۔ عمر نے فوراً وہاں جا کر ٹارچ جلائی، مگر چٹان کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ عمر نے پلٹ کر دیکھا اور اس کا دل دہل گیا۔ سامنے ایک دھندلی سی شکل تھی جو فوجی وردی میں نظر آ رہی تھی، مگر اس کا چہرہ دھند میں لپٹا ہوا تھا، جیسے وہ کوئی حقیقی انسان نہ ہو۔ تم کون ہو؟ عمر کی آواز کانپ گئی اور وہ سایہ آہستہ آہستہ قریب آنے لگا، اور عمر کو لگا کہ اس کا جسم بھاری ہو رہا ہے۔ اچانک سایہ رک گیا اور سرگوشی میں بولا، میری ڈیوٹی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ عمر نے مشکل سے اپنی بندوق اٹھائی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سایہ دھند میں غائب ہو گیا اور عمر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو وہ بیس کیمپ میں تھا اور سپاہی اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہاں کیسے پہنچا، اور عمر کو کچھ یاد بھی نہیں تھا۔ عمر نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اس راز کی جڑ تک پہنچنا ہے۔ وہ اس جگہ گیا جہاں لیفٹیننٹ فاروق کی پلیٹ ملی تھی۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے برف کے نیچے کچھ دفن ہے۔ اس نے برف ہٹائی اور زمین میں ایک پرانی وردی کا ٹکڑا نظر آیا۔ جیسے ہی اس نے اسے چھوا، ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ پوری وادی میں ہوا کا طوفان آ گیا، جیسے کسی نے کوئی پرانی لعنت چھیڑ دی ہو۔ عمر کے ارد گرد سائے منڈلانے لگے اور وہ حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک جمشید اور دوسرے سپاہی وہاں پہنچے اور اسے کھینچ کر باہر لے آئے۔ وہ سب تیزی سے بیس کیمپ کی طرف بھاگے، جبکہ پیچھے سائے دھند میں غائب ہو گئے۔ اس دن کے بعد عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ اگلے دن عمر نے افسران کو تمام واقعات کی تفصیل بتائی۔ انہوں نے اس کی باتوں پہ یقین نہیں کیا، مگر علاقے کی مزید تحقیق کرنے کا حکم دے دیا۔ ایک ٹیم کو اس جگہ بھیجا گیا جہاں عمر نے وردی کا ٹکڑا پایا تھا۔ کھدائی کے دوران وہاں کئی پرانی ہڈیاں اور تباہ شدہ فوجی ساز و سامان برآمد ہوا۔ ایک پرانی رپورٹ سے پتہ چلا کئی سال پہلے ایک پوری فوجی ٹیم اس جگہ پر گم ہو گئی تھی۔ ان کی لاشیں کبھی نہیں ملی اور یہ واقعہ راز میں دفن کر دیا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ سپاہی آج بھی اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے۔ کسی نامعلوم وجہ سے اعلیٰ حکام نے اس جگہ کو ممنوع قرار دے دیا۔ عمر کو ایک اور جگہ تعینات کر دیا گیا، مگر وہ اس واقعے کو کبھی نہ بھلا سکا۔ آج بھی وہ سوچتا ہے کہ کیا وہ واقعی بھٹکے ہوئے سپاہی تھے یا کچھ اور تھا۔ تو یہ تھی دوستو آج کی سٹوری جو فراز بھائی نے ہمیں بھیجی تھی۔ اسی طرح کی مزید ہارر سٹوری سننے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکے۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، ملتے ہیں ایک اور سٹوری میں۔
اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔